नादरीन, ये लियारी की गली गली की कहानी है। ये रहमान बलोच का लियारी था। चाहे आप सरदार अब्दुर्रहमान बलोच कहें या रहमान डकैत कहें, पुलिस अफसरान, कानूनी और सरकारी या शहर के सियासी रहनुमाओं की बात माने तो इस रहमान बलोच का लियारी है जिसने खुद अपनी माँ का कत्ल किया और बाप को मार डाला, और जिसके साए में उजैर बलोच परवान चढ़ा। वो रहमान बलोच जिसने पाकिस्तान की मकतूल वजीर आजम बेनजीर भुट्टो पर कराची में 18 अक्टूबर 2007 को होने वाले हमले के बाद उन्हें उनकी जाती रिहाइश गाह बिलावल हाउस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाई। रहमान बलोच गैंग जिसमें जिगरी दोस्तों के हाथों एक दूसरे के खानदान कत्ल हुए, भाई जैसे साथियों ने एक दूसरे के सर काटे, साथ खाना खाते दोस्तों ने एक दूसरे को कत्ल किया और बचपन के पड़ोसियों ने एक दूसरे की लाशें तक इंतकाम की आग में जला डाली। नस्लों से नस्लों को मुंतकिल होने वाले जुर्म के इस धंधे के तारीखी पस मंजर को कंगाला जाए तो कई किताबें लिखनी पड़ती हैं। नाज़रीन, बात कहानी के डरामाई मोड़ से शुरू करते हैं जब लियारी के इलाके कलाकोट की आफशानी गली के दो भाइयों शबीर मोहम्मद और दाद मोहम्मद दादिल रहमान बलोच के वालिद ने मंशियात के कारोबार को फैलाने और ताकत हासिल करने के लिए अपना गिरोह मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब मंशियात के ही कारोबार से मुंसलिक इकबाल उर्फ बाबू डकैत का गिरोह भी इस लियारी के इलाके किलरी और आसपास के महलों में मशहूर था। फिर लियारी जैसी बड़ी आबादी का कौन सा इलाका किसके पास होगा और किस महल्ले में चरस और अफीम जैसी मंशियात का कारोबार किसके कब्जे में होगा, ये रस्साकशी दुश्मनी का रंग इख्तियार करती चली गई। नाज़रीन, उसी ज़माने में हाजी लालू अपने 6-7 बेटों के साथ, जिनमें अरशद पप्पू और यासिर अरफात भी शामिल थे, एक मजबूत गिरोह चला रहा था। हाजी लालू जहानाबाद में शेरशाह कब्रिस्तान के इलाके में अपना मंशियात और बत्थे का वो कारोबार चलाता था जो आगे चलकर अगवा बराए तावान के मुनाफा बख्श धंधे से जुड़ गया। अंधे मुनाफे की इस जंग में शामिल तमाम फरीकों के दुश्मन तो बेहिसाब थे, मगर दोस्त सिर्फ एक था और वो था पैसा। उसी पैसे और ताकत के असूल की रस्साकशी जल्द ही मुसल्लह तसादुम में ढली और रहमान बलोच का बाप दादिल बाबू डकैत के हाथों मारा गया। और दादिल की मौत के बाद रहमान बलोच को हाजी लालू ने अपनी सरपरस्ती में ले लिया। यहीं से ताकतवर, दिलेर और खतरों का खिलाड़ी रहमान बलोच बेरहमी और कत्लो गारत के रास्ते का एक ऐसा मुसाफिर बना जिसने पहले तो अपनी मां को नाजायज ताल्लुकात के शोबे में गोली मारकर कत्ल किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कत्लो गारत और गुंडागर्दी का बाजार गर्म कर देने वाले रहमान ने एक बार बाबू डकैत को भी मारकर अपने बाप के कत्ल का बदला ले लिया। ये वो जमाना था जब रहमान बलोच का शुमार लियारी में जुर्म सजा और कत्ल गारत गरी के नाखुदाओं में होने लगा। हाजी लालू के गिरोह में रहमान बलोच और हाजी लालू के बेटे अरशद पप्पू और यासिर अरफात ने मिलकर जुर्म की सल्तनत को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। रहमान और हाजी लालू का ताल्लुक इस कदर गहरा था कि हाजी लालू के बेटे यासिर अरफात और रहमान दोनों की शादी गोली मार के सेठ यूसुफ की बेटियों से हुई, मगर जल्द ही कारोबारी हसद और एक दूसरे को नीचा दिखाने की खींचा तानी में एक रोज रहमान की खटपट हाजी लालू और उसके बेटों से ही हो गई। रहमान को अंदाजा हो गया कि हाजी लालू के जेर असर रहते हुए जुर्म की इस दुनिया में वो अपना अलग मकाम नहीं बना सकता। अपने ही गिरोह में महाज आराई के इस माहौल में रहमान एक रोज खुलेआम लालू की मुखालफत पर उतर आया और उसी गर्मा गर्मी ने लालू और रहमान की राहें अलग कर दी। महाज आराई के इस रवैये ने दुश्मनी की शक्ल इख्तियार की तो लालू के बेटे अरशद पप्पू ने कालाकोट में रहमान को रास्ते से हटाने की कोशिश की। किस्मत का धनी रहमान बच तो निकला, मगर अरशद पप्पू के जुल्म का रुख उसके रिश्तेदारों की जानिब हुआ और अरशद पप्पू के हाथों रहमान के रिश्तेदार मारे जाने लगे। उधर रहमान ने बच्ची कुची ताकत जमा करके जवाबन अरशद पप्पू के रिश्तेदारों पर हमले का आगाज किया। उसी दौरान अरशद पप्पू और उसके बाप हाजी लालू के गिरोह ने चुन चुन कर रहमान के कारोबारी मफादात को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। रहमान को लियारी छोड़कर बलूचिस्तान जाना पड़ा और तब तक वापस नहीं आ सका जब तक अरशद पप्पू गिरफ्तार होकर जेल नहीं चला गया।
اب لیاری گینگ نے ایک ایسی انگڑائی لی جس نے اس علاقے کو عالمی توجہ خاص کر ذرائع ابلاغ کا موضوع بنا دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ فیض محمد فیضو نامی ایک ٹرانسپورٹر جو دراصل چاکیواڑہ کے علاقے سنگو لین کی جھٹ پٹ مارکیٹ کے قریب بلوچستان جانے والی پبلک ٹرانسپورٹ کے ایک بس اڈے کا ٹائم کیپر تھا۔ رحمان اور پولیس دونوں کا ہی دوست تھا، یعنی بس مالکان سے بتہ وصول کر کے رقم رحمان اور پولیس کے مقامی لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ وہ رحمان کا قریبی اور خاص آدمی تھا اور اس کے لیے بتہ وصول کرتا تھا۔ ارشد پپو نے فیضو سے کہا کہ آپ بتہ رحمان کو نہیں ہمیں دینا ہوگا۔ انکار اور مخالفت پر اس کا بھی وہی انجام ہوا جو لیاری جیسے علاقے میں ارشد پپو یا رحمان کے مخالفین کا ہوتا رہا۔ ارشد پپو نے فیضو کو اغوا کر کے قتل کر دیا اور یہ فیضو عزیر بلوچ کا باپ تھا۔ اسی عزیر بلوچ جو شاید لیاری کی تاریخ کا سب سے مشہور نام بنا۔ لیاری میں جرم و سزا کی دنیا کا عالمی شہرت یافتہ کردار عزیر بلوچ اپنی زندگی کے آغاز پر جرم و سزا کی اس دنیا سے بالکل الگ تھلگ رہا۔ وہ لیاری جنرل ہاسپٹل میں وارڈ بوائے کی ملازمت کرتا تھا اور عزیر کا باپ اسے کراچی پورٹ ٹرسٹ میں فٹ بالر کی حیثیت سے ملازمت دلوانا چاہتا تھا۔ ارشد پپو کے ہاتھوں عزیر کے باپ کے قتل کے بعد رحمان نے عزیر کو ویسے ہی اپنی سرپرستی میں لے لیا جیسے کبھی حاجی لالو نے خود رحمان کی سرپرستی کی تھی۔ 18 اکتوبر 2007 کو جب کراچی کے علاقے کارساز کے قریب بے نظیر بھٹو کے قافلے پر بم حملہ ہوا اور 140 سے زائد لوگ مارے گئے تو یہ رحمان بلوچ ہی تھا جو اس وقت بے نظیر بھٹو کو بحفاظت کلفٹن میں واقع ان کی رہائش گاہ بلاول ہاؤس پہنچا سکتا تھا اور اسی نے پہنچایا بھی۔ مگر پھر وہ وقت بھی آیا کہ رحمان بلوچ اور پی پی کے تعلقات میں دراڑیں پڑ گئیں، لیکن لیاری پر رحمان کی گرفت اس قدر مضبوط ہوئی کہ اس نے بالآخر لیاری کی سیاسی وارث سمجھے جانے والی جماعت اور ملکی حکمران رہنے والی پاکستان پیپل پارٹی کو بھی دھکیلنا شروع کر دیا۔ ایک وقت یہ آیا کہ پی پی نے ٹکٹ دیے، بلدیاتی الیکشن میں اپنے امیدوار کھڑے کیے، مگر پی پی ہار گئی اور رحمان کی حمایت یافتہ وہ تمام امیدوار جیت گئے جن کی وابستگی تو کسی زمانے میں پی پی سے رہی تھی، مگر وہ الیکشن رحمان کی مدد اور حمایت سے جیتے۔ پی پی اور رحمان کے درمیان فاصلے بڑھے اور رحمان اور گینگ واروں کے خلاف کارروائی کا آغاز ہوا۔ ارشد پپو تو پہلے ہی گرفتار ہو چکے تھے اور وہ جیل پہنچ چکا تھا۔ پولیس اور نیم فوجی ادارے، رینجر کے حکام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد سے رحمان بلوچ پولیس مقابلے میں چودھری اسلم کے ہاتھوں مارا گیا۔ رحمان کی ہلاکت کے بعد اس کے گینگ نے عزیر بلوچ کو سردار بنانے کا فیصلہ کیا۔ لیاری کے بزرگ رہائشی نے بتایا ہے کہ اس فیصلے کی وجہ یہ تھی کہ عزیر بلوچ رحمان کی برادری اور قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور اس وقت رحمان اور عزیر جرم و سزا اور سیاست دونوں کے لیے مختلف علاقوں میں علاقائی سردار مقرر کر چکے تھے اور گروہ خوب پھل پھول چکا تھا۔ عزیر نے گروہ کی سربراہی سنبھالی تو مارا ماری کا کام بابا لاڈلا کی سربراہی میں دیگر نمائندوں سرداروں کے سپرد ہوا۔ اس گروپ میں ایک سرداری نظام رائج تھا۔ کچھ علاقے اور اختیارات استاد تاجو کے سپرد ہوئے اور رحمان کے گروہ کے تمام سرداروں نے ایک طرح سے عزیر کی بیعت کر لی۔ عزیر کو اندازہ ہو گیا کہ طاقت اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں بندوق ہو۔ عزیر کو پتا تھا کہ صرف سیاست سے طاقت اس کے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ بے نظیر کے بعد بلاول بھٹو اور آصف زرداری سے بڑا تو کوئی سیاستدان لیاری میں نہیں تھا۔ جب بندوق کے سامنے ان کی بھی کوئی نہیں سنتا تھا تو صرف سیاست کرتے ہوئے تو عزیر کی بھی کوئی نہیں سنے گا۔ یہی وجہ رہی کہ عزیر نے گروہ کے تمام جنگجو سرداروں کو ایک ایک کر کے بدلنا شروع کر دیا۔ عزیر بلوچ سیاسی چہرہ بھی سمجھے جاتے رہے۔ لیاری میں طاقت جمع کرتے ہوئے عزیر بلوچ نے اپنے لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے نئے مقامی سرداروں کی تعیناتی شروع کر دی۔ ناظرین، جب بابا لاڈلا کو محسوس ہوا کہ عزیر اپنی گرفت مضبوط کر رہا ہے تو اس نے اپنے ہی سردار یعنی عزیر بلوچ اور اس کے مقرر کردہ سرداروں کی مخالفت کا راستہ چنا۔ اہلیان لیاری بتاتے ہیں کہ عزیر بلوچ کے مقامی کمانڈر بھی بابا لاڈلا سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ ظالم بھی بہت تھا۔
یہی وقت تھا جب شہر کی بڑی سیاسی قوت متحدہ قومی موومنٹ کے عسکری حلقے اور عزیر کے درمیان علاقہ گیری کی جنگ میں تیزی آ رہی تھی۔ عزیر کا گروہ پاؤں پھیلا کر ان علاقوں سے بھی بتہ خوری شروع کر چکا تھا جہاں ایم کیو ایم کو سیاسی برتری یا اکثریت حاصل تھی۔ لیاری گینگ کے کرندے سرعام بتھے کی پرچیاں بازاروں میں بانٹ رہے تھے، لیکن پھر ان علاقوں میں بلوچوں کے خلاف تشدد میں تیزی آئی اور کئی علاقوں میں بلوچوں کی لاشیں ملنے لگی، مظالم بڑھنے لگے اور بلوچوں کو لیاری کے بغیر دیگر علاقوں میں مارا جانے لگا۔ کسی دن 3 بلوچ قتل ہوتے تو کسی دن 7 لاشیں ملتی تھیں۔ عزیر بلوچ لیاری کا متفقہ لیڈر بن چکا تھا اور اہلیان لیاری نے متفقہ طور پر اسے سردار کا خطاب دے دیا تھا۔ ہر مرنے والے بلوچ کی ماں وزیر اعلیٰ کے گھر نہیں جاتی تھی بلکہ عزیر کے گھر کے باہر پہنچ کر فریاد کرتی۔ شہر میں لیاری کے علاوہ بلوچ آبادیوں میں رحمان کی جگہ سردار بننے والے عزیر بلوچ نے اپنی طاقت مضبوط کرنا شروع کر دی اور مرلیر سے مواش گوٹ تک، لیاقت آباد بلوچ پاڑا سے خاموش کالونی تک اور جہانگیر روڈ سے اورنگی تک کی بلوچ آبادیوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے منظم اتحاد بنا لیے۔ شہر کراچی پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب کوئی دن نہیں ہوتا تھا کہ 20-25 لوگ نہ مرتے ہوں۔ ایک وقت تو ایسا آیا کہ مرنے والوں کے لواحقین نے تھانوں میں رپورٹ کرنا چھوڑ دیا۔ اسی دوران ارشد پپو جیل سے چھوٹ کر آ چکا تھا۔ بجھتے چراغ کی طرح ارشد پپو نے اپنے اور اپنے والد حاجی لالو کے بکھر جانے والے گینگ کو منظم کرنے اور عزیر اور رحمان کے گینگ کے مقابلے پر لانے کی سر توڑ کوشش کی، مگر اس وقت تک عزیر کا گینگ مکمل طور پر غالب آ چکا تھا اور مخالفین کی گلا کٹی لاشیں پورے علاقے سے ملنے لگی۔ پھر لیاری میں تانے دار سے لے کر ڈی ایس پی اور ایس پی تک کی تعیناتی تک عزیر بلوچ کی مرضی اور منشا سے ہونے لگی، یہاں تک کہ لیاری سے پی پی کے ٹکٹ پر کون انتخابات میں صوبائی اور قومی اسمبلی کا رکن بنے گا، یہ فیصلے بھی عزیر کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے تھے۔ ایسے ماحول میں سیاست اور بندوق کی طاقت سے پوری طرح مسلح عزیر کو اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کا موقع میسر آیا۔ جب ارشد پپو جیل سے چھوٹ کر آیا، ارشد پپو حاجی لالو کا وہی بیٹا تھا جس نے رحمان کی مخالفت میں عزیر کے باپ فیضو کو قتل کیا تھا، کیونکہ فیضو رحمان کے لیے کام کرتا تھا اور اسی رحمان کی سرپرستی میں عزیر آج یہاں تک پہنچا تھا۔ ناظرین، پھر سب نے پاکستان کی تمام ٹی وی چینلز پر اس زمانے میں براہ راست دکھائے جانے والے وہ مناظر دیکھے جب پولیس کی بھاری نفری چودھری اسلم کی سربراہی میں لیاری کی آبشانہ گلی کے چیل چوک پر کھڑی گولیاں چلا رہی تھی اور عزیر بلوچ براہ راست دکھائی جانے والی ٹی وی نشریات میں بطور مہمان شریک رہا۔ ایسے ماحول میں لیاری کے بے تاج بادشاہ اور طاقتور سردار عزیر بلوچ کو اپنے مقتول باپ کا بدلہ لینے کا موقع ملا اور پولیس افسران نے ارشد پپو کو پکڑ کر ہجوم کے حوالے کر دیا۔ بدلے کی آگ میں جلتے ہجوم میں زیادہ تر افراد خود پپو کے ہاتھوں اپنے پیاروں اور ساتھیوں کو کھو چکے تھے۔ پھر کیا ہوا جو آپ نہیں سوچ سکتے اور جیسے سوچتے ہوئے بھی انسانی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زندہ ارشد پپو کی انگلیاں کاٹی گئیں، ہاتھ پیر کاٹے گئے، چھری، چاقو، خنجر، جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا سب استعمال ہوئے۔ کسی نے پتھر مارا، کسی نے ڈنڈا۔ انتقام کی آگ میں جلتے مشتعل قاتلوں نے تشدد کرنے کے بعد ارشد پپو کی گردن تن سے جدا کر دی۔ اس کے کٹے ہوئے سر کو ٹھوکریں ماری گئیں، جیسے بعض اخبارات میں فٹ بال کھیلنا لکھا گیا۔ لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے اور بالآخر کٹی پھٹی لاش کے باقی ماندہ ٹکڑوں پر پٹرول ڈال کر آگ لگا دی گئی۔ یاد رہے 30 دسمبر 2021 کو لیاری گینگ وار کے مرکزی کردار ارشد پپو کو گرفتار کرنے والے پولیس افسر سمیت 2 افراد کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، عزیر بلوچ کے باپ فیضو کو قتل کرنے والے ارشد پپو کا یہ انجام ہوا اور گینگ چھوڑ کر دشمن بن جانے والے عزیر بلوچ کے دوسرے مخالف بابا لاڈلا کا انجام بھی ظاہر ہے اچھا نہیں تھا۔ دبئی چوک کلری کے رہائشی بابا لاڈلا پر ایک فٹ بال میچ کے دوران بم سے حملہ ہوا۔ بابا لاڈلا تو بچ گیا مگر 6-7 لوگ مارے گئے۔ بم حملہ موٹر سائیکل میں نصب دھماکہ خیز مواد کے ذریعے کیا گیا تھا۔ 200 سے زائد افراد کے گینگ کے سردار بابا لاڈلا نے بدلے میں عزیر کے انتہائی قریبی ساتھی ظفر بلوچ کو مار دیا، جس کا تعلق کسی زمانے میں پی پی سے بھی رہ چکا تھا۔ اب ایک نئی گینگ وار کا آغاز ہوا۔ عزیر اور بابا کے کمانڈر بٹ گئے، سائے کو سائے سے خوف آنے لگا۔
کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کر رہا تھا کہ پتہ نہیں کون کس کا دشمن ہے اور کون کس کا دوست، اور ہوا بھی یہی۔ دھوکے سے ایک دوسرے کے حامی اور مخالفوں کے قتل شروع ہوئے، یہاں تک کہ کھانا ساتھ کھانے والے دوستوں نے کھانا ختم ہونے سے پہلے دوسرے دوست کو ختم کر دیا۔ گینگ وار کی اس کہانی میں اس وقت تک بلا شبہ 1000 سے زائد لوگ مارے جا چکے تھے، اور پھر حکومتی سسٹم بیدار ہوا۔ اس وقت یہ اطلاع بھی گردش میں تھی کہ کسی جگہ صوبائی وزیر داخلہ کے قتل کی منصوبہ بندی ہوئی ہے۔ اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ یہ وہی وقت تھا جب آصف زرداری کے قریبی ساتھی نے گینگ سے اپنی راہیں جدا کی اور ریاست میں اعلیٰ سطح پر گینگ وار کی کہانی کو روکنے کا فیصلہ عملی طور پر نافذ ہونا شروع ہوا۔ صورتحال کی نزاکت کا احساس ہوتے ہی عزیر بلوچ سمندار اور شاطر زین نے علاقے سے نکل جانے میں عافیت جانی اور ایک روز لیاری سے نکل گیا۔ عزیر اور تاجو نے تو اپنے علاقے کمانڈر تک کو نہیں بتایا اور خاموشی سے لیاری سے نکل گئے۔ پھر رینجر فعال ہوئے اور لیاری میں آئی دن گینگ وار لارڈ کی گرفتاریوں کے لیے چھاپوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور بابا لاڈلا اور غفار ذکری جیسے لوگ ایسے ہی چھاپوں میں گرفتاری سے بچنے کے لیے مقابلے کے دوران مارے جانے لگے، اور آہستہ آہستہ لیاری پر قابض گینگ وار کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی۔ ان کا صفایا بالکل اسی انداز سے ہوا جیسے رحمان مارا گیا تھا۔ کئی وارڈ لارڈ اور ان کے گینگز کے اراکان اس دوران مارے گئے، مگر عزیر بلوچ پہلے بلوچستان کے راستے ایران اور بالآخر دبئی جا پہنچا۔ 2013 کے اختتام تک ہی عزیر جعلی ایرانی پاسپورٹ پر دبئی پہنچا تھا۔ جعلی ایرانی شناختی دستاویزات اور سفری کاغذات استعمال کرتے ہوئے عزیر بلوچ دبئی میں گرفتار ہو گیا اور بعد میں اس کو پاکستان لایا گیا تھا۔ اور اس کے بعد ناظرین پھر سبھی جانتے ہیں کہ اس دن سے لے کر آج تک عزیر بلوچ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی طرح ہر نئے کیس سے باعزت بری ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین آخر میں میری ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر تاریخ اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔